अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद का जलसा अचानक मंसूख करके कारकुनों और रहनुमाओं को ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि शदीद नाराज भी कर दिया है। जलसा मुलतवी करने के मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमने सामने आ चुके हैं। शुएब शाहीन जलसा मुलतवी होने से लाइल्म, जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर पर बरस पड़ी। उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी और रिलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने भी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने पीटीआई के जलसा मंसूख करने के मामले में एतमाद में ना लिए जाने पर अपोजिशन अलायंस का इजलास तलब कर लिया, जिसमें पीटीआई के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई को वजाहतें देते रहे। महमूद अचकज़ई ने शिकवा किया कि जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त उनसे पूछा तक नहीं गया। उनके नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के जलसे का एनओसी कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के रहनुमाओं ने दावा किया था, ऐलानात किए थे कि वो हर सूरत जलसा करेंगे। लेकिन आज सुबह पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सीनियर रहनुमा आजम स्वाति ने अचानक जलसा की मनसूखी का ऐलान कर दिया। मुझे ये रिपोर्ट मिली, मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं। इस हादसे को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति के ऐलान के बाद बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया कि जलसा एस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पर उन्होंने मुलतवी करवाया। उन्होंने आजम स्वाति के सुबह सवेरे मिलने पर भी सवाल उठा दिया। इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का इमरान का। ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना। उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी करने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने वाले हजारों कारकुनान और मशीनरी के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम किए। ज़राए के मुताबिक जलसा मुलतवी होने से कारकुनान में मायूसी फैल गई थी, जिस पर वज़ीर आला केपी ने यह रकम उनमें तकसीम की। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से एनओसी कैंसिल होने पर अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था कि सूरत जलसा करेंगे, लेकिन आज सुबह आजम स्वाति के ऐलान के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई के हुक्म पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। वज़ीर आला केपी ने कल क्या दावा किया था और किन अल्फाज में किया था, आप भी सुनिए। पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुंचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहां से आपको लीड करूंगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं और आज इमरान खान ने साबित किया है तो फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है। उसने तसादुम होने के खदशे की वजह से हमें हुक्म भेजा कि आप आज ना करो। अब इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को सख्त शराइत के साथ आइंदा 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी है, जिसका एनओसी भी पीटीआई के रहनुमाओं के हवाले कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 40 हदायत के साथ पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का एनओसी मजहबी जुमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन के तहत जलसे के लिए लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे प्रोग्राम खत्म करना होगा। एनओसी कैंसिल होने के बावजूद जलसे का ऐलान करके कारकुनान को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू करवाकर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ को जलसा मंसूख करना पड़ा, जिससे कारकुनान मायूस और बददिल हो गए। बल्कि कुछ ने तो अल ऐलान मीडिया पर कहा कि वो आइंदा किसी जलसे में नहीं आएंगे। जलसा होना चाहिए था। ये वो हम जब बचपन में थे कहानी सुना करते थे, एक चौकीदार अपने गांव में कहता था शेर आया शेर आया शेर आया। जब गांव के लोग वहां आके जमा होते थे वो कहता था बड़े आराम से, मैं तो मजाक कर रहा था। इसी तरह 2 दफा उसने अपने गांव वालों को बुलाया, लेकिन उसने आखिर में यही कहा कि जी मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन फिर सच्ची शेर आया और फिर गांव वाले ना उठे, उन्होंने कहा ये मजाक करता रहता है, ठीक हो गया। फिर उसके साथ जो हुआ वो मैं साथ ये चूड़िया लेके आया हूँ, मैं अपनी लीडरशिप को पहनाना चाहता हूँ।
ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ اور نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور وکیل پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ۔ اظہر صدیق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیا وجہ ہوئی کہ آپ کے ایسے فیصلہ کرنا پڑا جس سے کارکنان جو ہیں وہ بددل ہو گئے، اور اچانک اگر تو ملتوی کرنا تھا ایک دن پہلے کر دیتے، اور آپ کے اپنے کارکنان اور رہنما جو ہیں وہ شدید نالائیں اور وہ اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو سینئر ہے وہ عمران خان کو باہر نکالنے میں سیریس ہے ہی نہیں؟ جی سر۔ بہت شکریہ۔ میں خود ابھی واپس لاہور آیا ہوں، میں صبح نکلا ہوں اور 12 جگہ کنٹینر لے کے موٹر وے پہ راستے بند کیے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے پنجاب کی ساری پولیس اور اسلام آباد کی ساری پولیس اس عمل کی رہی۔ پھر اسلام آباد میں، اور جس طرح میں پہنچا ہوں مجھے پتا ہے، یعنی مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے جانا تھا، وہاں جانے کے لیے مجھے کتنا پیدل سفر کرنا پڑا یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہر طرف سے روکا ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جو بات ہے نا، ایک این او سی مل گیا ہے، ڈر اور خوف دیکھیں کتنا ہے ان کو۔ بھئی ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ آج متحدہ مجلس عمل یا مذہبی جماعتیں سپریم کورٹ کے پاس وہاں پر بھی پہنچی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں متحدہ مجلس تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اسلامی وہاں کوئی این او سیز وغیرہ جو ہے نا ان کے تو انہوں نے نہ جاری کیے نہ کوئی ایکشن لیے۔ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں پنجاب کے اندر میں نے آج چیلنج کر دیا، صبح لگا ہوا ہے 144 کا لفاظ کر دیا 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کارکنان کو اٹھاتے ہیں۔ اب جو مین وجہ ہے نا، اظہر صدیق صاحب میں بالکل دیکھیں جلسے کی اجازت آپ کو ملنی چاہیے تھی، این او سی مل گیا، وہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ نے کل اعلان کیا کہ ہر صورت آئیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کی آپ نے گفتگو ہم نے سنوائی بھی۔ کیا ایسا آخر ہوا اچانک کہ صبح جو ہے آپ اٹھے اور آپ کو پتہ، آپ کے کارکنان پہنچ چکے تھے اسلام آباد، ثوابی انٹرچینج پر ہزاروں لوگ جمع تھے، وہ سارے اس وقت شدید ناراض ہیں، اور وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے تحریک میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، بات تو ہے ہمیں خود، یعنی میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ تھا، ہم لوگوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، پر ہمیں پتہ نہیں تھا حالات اور واقعات کا۔ بعد میں جب پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات ہونے کے بعد یہ سارے دیکھیے اعتراضات، یعنی مجھے خود تحفظات ہیں کہ یہ معاملہ تھا یہ بہت پہلے واپس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جس طرح کے سیریس کنسرن عمران خان صاحب تک بتائے گئے، یعنی وہ کسی اور طرح کا 9 مئی کا اور ثانیہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے 9 مئی کے حوالے سے جتنے کارکنان بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی کے وقوع سے تعلق ہے، اور یہ سارا جو کچھ بھی ہے پی ڈی ایم کی حکومتوں نے پلان کیا لیکن وہ بھگتنا پڑا۔ تو مین وجہ جو میرے تک ابھی تک آئی ہے کہ عمران خان صاحب تک کچھ سیکیورٹی خدشات، کچھ ایسے حالات اور واقعات بتائے، لیکن میں دیکھیں ایک بات جو سمجھنے والی ہے، یعنی آج کے جلسے سے ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے، اور جو وہ مثال دینا ہے نا شیر آئے کی، شیر تو آج میں سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا، یہ کہنا کہ نہیں آئے ہوئے تھے، بالکل آئے ہوئے تھے، اور کارکنان کو پتا ہے، چند کارکنان کے اپنے تحفظات ہیں، میرے اپنے تحفظات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں بالکل یعنی بدلی کا اظہار کرنا۔ یہ سپتمبر یاد کر لے، نوٹ کر لے میری بات، آج میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ سپتمبر میں لوگ سڑکوں پہ دیکھیں گے، آپ یہ لوگ نہیں اب رکنے والے۔ بات صرف اتنی ہے۔ اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں جو دیکھیں صرف کارکنان نہیں ہے نا، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ صبح سویرے کیسے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اعظم سواتی صاحب کے لیے اور وہ جاتے ہیں، وہ تو الزام یہ لگا رہی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھجوایا اعظم سواتی صاحب کو خان صاحب کے پاس، اور اس کے بعد جلسہ منسوخ ہوا۔ دیکھیں اس کی تحقیق تو ہوگی، اگر ایسی کوئی بات ہے وہ ڈیفینیٹلی پارٹی لیول پہ یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے، یعنی میں نے جب ملاقات کرنے جانا ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 3 گھنٹے وہاں انتظار کروایا جاتا ہے۔ آج بلکہ صحافیوں کے حوالے سے جب 7 صحافیوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ جنرل ایسوسیشن کی اجازت دی تھی، لیکن ان کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اور وہاں میں نے ایک اور میری پٹیشن لگی ہوئی تھی کہ میں عمران خان صاحب کو جا کر خود ایک کمیشن کے طور پر وزٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کی سہولیات اور جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو وی وی آئی پی سہولیات دی جا رہی ہیں، وہ جا کے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چیز جو عامر فاروق صاحب آج بیٹھے نہیں، وہ کاز لسٹ کینسل ہوگی، یعنی میری بھی آج، یعنی میں اڈیالہ ضلع کے راستے میں تھا
تو مجھے پیغام آیا کہ نہیں آپ کا نام نکال دیا گیا. یعنی وہ نام نکالا گیا. نام نکالنے میں وہ یقیناً وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو باتیں ابھی تک ہو رہی ہیں نا, اس کو ایسا نہیں ہے, پارٹی اپنے لیول پہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے اور بہت جلد. یعنی آپ اظہر صدیق صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے اور علیہ صبح وہ کیسے وہاں پر پہنچ گئی؟ یہی علیمہ خان بھی یہی سوال اٹھا رہی ہے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, اب وجہ کیا ہے کہ اگر وہ وہاں گئے ہیں تو دیر از سم سیریس ایشو کہ خدا نہ خواستہ تھریٹ کا, کوئی بام بلاسٹ کا, یا کوئی ایسی چیزوں کا, کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے کہ جو ابھی سامنے نہیں آئی, وہ یقیناً پارٹی میں ڈسکس ہوگی اور وہ سامنے آ جائے گی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف میں یاد کریں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا زبردست نظام ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے مس یوز کیا یا ایسے حالات بنائے تو آپ کے سامنے وہ کٹہرے میں آئیں گے. لیکن ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی اوپینین یہ بنا لینا کہ کوئی ایسا ہوا یا ایسا ہوا, چونکہ وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں پارٹی کے چیئرمین ہیں, پارٹی کے چیئرمین کی بانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سب سے گفتگو ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور بڑا سیریس اور بڑی یعنی اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا سات چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی اور کارکن کا بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دیکھیں میں گیا ہوں, میں خالی ہاتھ آیا ہوں, میں نہیں جلسے میں جا سکیا. اظہر صاحب آخر میں اسی سے جڑا ایک سوال کہ محمود خان اچکزئی آپ کے اتحاد کے سربراہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ اور مجھ سے ایون آپ نے کنسلٹ تک نہیں کیا. ایون محمود خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اچکزئی صاحب. دیکھیے محمود خان اچکزئی, آپ کو پتا ہے کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تھا, ان کی قیادت کے کانٹیکٹ میں تھا. وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا براہ راست انٹریکشن, یہی تو رونا ہے ہمارا. عمران خان باہر ہو تو یہ مسائل ہی کوئی نہ ہو. اب یہ وجہ یہ کیا ہے کہ اب ان تک بتا دیے, وہ پہنچے, آپ نے دیکھا نہیں وہ ترنول پہنچے ہیں, انہوں نے اپنے جا کے احتجاج کیا. اور یاد رکھیے گا انہوں نے لیڈ کرنا ہے, یعنی یہ نہیں ہے محمود خان اچکزئی اور باقی ان ساری قیادتوں نے لیڈ کرنا. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جس طرح آپ کے سامنے وہ جمعیت علماء اسلام سے, جماعت اسلامی سے, باقی سیاسی جماعتوں سے وہ مل رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں بڑی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ نوٹ کر لیے. پھر میں کہہ رہا ہوں سپتمبر میں سڑکوں پہ پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ ہر کوئی ہوگا. اظہر صدیق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ستمبر بھی آ جائے گا, ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی جو ہے جلسہ وغیرہ منسوخ ہو جائے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تحریک انصاف کا جلسہ جو کہ آج اچانک منسوخ کرنا پڑا, ان کی تفصیلی ان کا موقف آپ نے سنا. اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. تحریک انصاف کو اگر جلسے کی اجازت مل جائے اور وہ جلسہ کر کے پھر چلے جائیں, اس میں کیا قباحت ہے؟ مطلب جماعت اسلامی نے دھرنا کیا, اس سے پہلے ٹی ایل پی والوں نے کیا, مظاہرے احتجاج ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ پرامن جلسے کی اجازت ان کو دے دی جائے تو کیوں آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ ہمیں تو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بلکہ جلسے کی اجازت جو میں نے دیکھی ہے نیوز پہ, وہ تو ہے کہ ان کو دے دی گئی ہے آلریڈی اجازت. بات تو یہ ہے کہ جی 8 ستمبر کی ہاں پرامن جلسہ کریں اور یہ طے کر لیں کہ وہ جو ٹائم ہے مقررہ وقت اس پہ ڈسپرس ہو جائیں گے. دیکھیں جلسہ کوئی بھی یہ تو ہر ایک کا حق ہے, ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا, اور جلسہ کریں. لیکن ابھی تک جتنے تجربے ہیں نا پی ٹی آئی کے, وہ اس میں کوئی جو سیاست کر رہے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈسٹرکٹیو سیاست کر رہے ہیں, ملک کے خلاف باتیں کرتے. چلو کریں, جو یعنی جو مناسب بات ہے, پولیٹیکل بات ہے, وہ ضرور کریں. لیکن ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو اجازت دیں گے ان کو کہ وہ آئیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک بتائیں. یہی تو جمہوریت کا حسن ہے, ہر ایک اپنی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. ہم تو ان سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ کوئی ٹاپکس پہ بات کریں, کوئی ایشوز پہ بات کریں. اسمبلی میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں, آپ پرسنل ایک دوسرے پہ کرنا ہے, ہٹ کرنا ہے, وہ تو آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے اور نہ ہی لوگ پسند کر رہے ہیں. لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل پہ بات ہو نا, جو ہم باتیں کر کے الیکشن لڑتے ہیں, وہ لوگوں کو اپنی کنونس کرتے ہیں, مینیفیسٹو دیتے ہیں. آئیے نا اس پہ بات کریں تاکہ ملک آگے بڑھے. جی اچھا شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں, ہم نے دیکھا کہ کافی تلخی بڑی جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے سبسڈی کا اعلان کیا, ریلیف کا اعلان کیا, 2 مہینے کے بلوں پر پنج لیے. ابھی بھی وفد جو ہے آج بلاول صاحب کو عشائیے پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مدعو کیا ہے. کیا اختلافات ہیں ان کو, اور وجہ کیا ہے کہ یہ تلخیاں جو ہیں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں؟
میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ خود جو ہے نا بڑے اعلیٰ ظرف کے ہیں یہاں پہ سندھ کے. اور دیکھیے یہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے وہ اپنے فنڈ جو صوبے کا فنڈ ہے اس کے ترقیاتی پروگرام میں، میرے خیال میں یہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے والی بات ہے. کیونکہ دیکھیے یہ ہر صوبے کے اپنے پہلے تو NFC ایوارڈ دے دیا، فنڈ دے دیے سینٹر نے صوبوں کو. اب صوبوں کا اپنا پریراگیٹیو ہے کہ وہ جس طرح اس کو خرچ کریں، مل کے تو یہ کوئی بات ہو نہیں سکتی نا. فرض کیجئے ہیلتھ کا بہترین کام کر رہے ہیں پیپل پارٹی یہاں پہ سندھ میں یہاں رہتا ہوں کراچی میں دیکھتا ہوں کہ جتنا وہ ہیلتھ میں کام یہاں ہو رہا ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کا کام ہو رہا ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. اب میاں شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ اگر اتنا ہی ان کی طرف سے نا ہمارے منسٹر جو پاور کے ہیں انہوں نے کہا لغاری صاحب کہ اگر اتنا ہی خرچ کریں، اتنا ہی ریلیف دیں جتنی کہ پنجاب دی گئی ہے، تو 10 ارب کے لگ بھگ سندھ کا ہے ایکسپینسز، اور 5 ارب کے لگ بھگ KP کے ایکسپینسز ہیں، اور کوئی 56 کروڑ یعنی آدھے ارب کے قریب بلوچستان کے ایکسپینسز ہیں. تو یہ اتنی بڑی کوئی رقم نہیں. کیا بات ہے دیکھیں نا، اگر اکٹھا ہی پروگرام کوئی ہے کہ سب کا ایک جگہ ہونا ہے تو وہ تو فیڈریشن نے پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ نے 200 یونٹ تک اناؤنس کر دی ہے. اب باقی ہیلتھ کا شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن جی پیپلز پارٹی کا ایک اعتراض یہ ہے کہ پنجاب میں اشتہاری مہم چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ سے نون لیگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے بھی مریم نواز کو ووٹ دیا تھا اور ہم سے بھی پوچھتے، ہمیں بھی اس کا کریڈٹ جاتا، کیونکہ جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اس کا تو بوجھ ہم پہ آ جاتا ہے، ہم وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ الگ سے صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک گلہ ان کا یہ ہے. یہ سندھ میں نے دیکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب بار مراد علی شاہ اپنے خود ان کے اپنے بیان ہو رہا ہے، پورا فوٹوگراف ہے ان کا، اور اپنے بیان اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ڈیولپمنٹ کی ہے، اور صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا رائٹ ہے. سندھ میں وہ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ہو رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے. یہ تو کوئی اس میں اختلاف والی کوئی شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں تو اختلاف والی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی NFC ایوارڈ ہے ہر ایک کے پاس. پہلے 60% فیڈریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ 60% تو صوبوں کو دے رہی ہے. اب صوبے اپنے فنڈ میں سے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور ترقیاتی پروگراموں میں خرچ کر رہے ہیں. جی اچھا شیخ صاحب، آخر میں اور یہ سب سے اہم سوال ہے، جو ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے اس کی وجہ سے مطلب وہ جو شورٹی ہم نے رہنی تھی چائنا سے، UAE سے، سعودی عرب سے رول اوور کرنے کی 12 ارب ڈالر کی جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے 28 اگست کو جو IMF کا بورڈ اجلاس ہو رہا ہے اس میں پاکستان ایجنڈے پہ شامل نہیں ہے. اور یہ اتنی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن کنسرننگ تو ہے نا، ہمیں کنسرن ہونا چاہیے. اور کیا یہ پائپ لائن میں ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے چائنا کو بھی بنانا ہے، UAE کو بھی بنانا ہے، سعودی عرب کو بھی بنانا ہے. جی سر دیکھیے کبھی 28 اگست سے اس سے پہلے بھی یہ اناؤنس تو نہیں ہوا تھا نا، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کون سی میٹنگ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں. وزیر خزانہ اور جناب اورنگزیب صاحب نے یہ تو کیٹیگوریکلی آج بھی ان کا اخباروں میں لگا ہوا ہے کہ سپٹمبر میں یہ ہو جائے گا پروگرام اور کسی قسم کی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. تو ابھی کیٹیگوریکلی یہ بات کریں، اگر کوئی رکاوٹ ہوتی تو ہم کلیئر بات کر دیتے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط بات آپ تک نہیں پہنچائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان پورے کرے گا، جو بھی کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو پورا فلفل کرے گا. اس طرح نہیں کرے گا جو کہ PTI حکومت نے کیا کہ آئل کی پرائز فکس کر کے اس کی پرائز کم کر دی، طے کر لیا اور ناراض ہو گئے IMF والے. ہمیں کیونکہ تجربہ ہے اور ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم نے طے کیا ہے اس میں پورا اتریں گے، اور ہم نے سوچ سمجھ کے یہ معاہدہ ان سے ڈسکس کی ہے.
ٹھیک، کیسر احمد شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین کی وزیر برائے بحری امور کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. ہی از ویری کانفیڈنٹ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے باقی بھی بورڈ میں بھی ان کا اجلاس ہوگا، وہ منظوری ہمیں مل جائے گی. اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ہمیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے $7 ارب بیل آؤٹ پیکج کی تاخیر کا اثر پاکستانی معیشت پر یقیناً پڑے گا تو صحیح. سیاسی عدم استحکام، بڑھتی ہوئی درآمدات اور ٹیکسوں اور بجلی کی سبسڈی اور پاکستان کے $12 ارب کے قرض رول اوور ہونے کی شرط پوری نہ ہونے سے آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کی منظوری جو ہے فی الحال تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ 28 کو جو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا، پاکستان ایجنڈے پہ نہیں ہے. اس پر کل بھی ہم نے تفصیلی بات کی. پاکستان پر واجب الادا جو $12 ارب کے قرضوں میں سے یو اے ای کی جانب سے $1 ارب کے قرضہ جو ہے وہ رول اوور ہونے کی ضمانت ملی ہے، جبکہ باقی $7.8 ارب کے قرضوں کی چین اور سعودی عرب سے $3 ارب کے قرضے رول اوور ہونا ابھی باقی ہیں. اور روپے پر بھی اثر آج تھوڑا پڑا، تقریباً 40 پیسے جو ہے اس کی روپے کی قدر میں کمی ہوئی. لیکن اس کے برعکس وزیر خزانہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں economic stability, which is now taking roots in Pakistan's economy, which is reflected in the twin deficits which are coming into check, stable currency, foreign exchange reserves, the investor confidence coming back into the country. ناظرین تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، اور ابھی وہ عوام پاکستان پارٹی سے وابستہ ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ جو شورٹیز مانگی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے جو ہے پاکستان ایجنڈے پر شامل نہیں ہے آئی ایم ایف بورڈ کے اجلاس میں. شوڈ دیٹ بی کنسرننگ؟ گورنمنٹ تو ابھی تو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے اگست میں ہو جائے گا، اب کہہ رہے ہیں سپٹمبر میں ہو جائے گا، لیکن جب تک رول اوور کی شورٹی نہیں ملے گی چائنا سے، سعودی سے اور یو اے ای سے، جو ابھی تک تو ہمیں پائپ لائن میں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو پریشان ہونا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، پریشان بہت زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، لیکن جس کو انگریزی میں کنسرن کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میرا جو آپ نے بھی بتایا ابتدائیے میں کہ 1 بلین یو اے ای نے تو کہہ دیا ہے، چین نے اور سعودی عرب نے غالباً یہ کیا ہے کہ جب وقت آئے گا جب بتائیں گے. تو اس پہ تھوڑی سی ہماری ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی فارن آفس کی کوششوں کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کے لیول پہ بھی کوشش کی ضرورت ہے، آرمی چیف کے لیول پہ بھی شاید کوشش کرنی پڑے. لیکن چین اور سعودی عرب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں تو کر دیں گے، لیکن میرے خیال سے اس کے علاوہ بھی ایک $2 بلین کا گیپ ہے اس سال کا، اور $5 بلین کا گیپ ہے اگلے $5 بلین کا اگلے 3 سالوں میں گیپ ہے، جس میں سے $2 بلین کا اس سال کا گیپ ہے. اس کے لیے بھی کچھ لون لینے ہیں، وہ بھی پورے نہیں ہوئے ابھی، تو تھوڑے سے گیپ باقی ہیں ابھی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کنسرن ہونا چاہیے مفتاح صاحب، لیکن پرائم منسٹر صاحب ہوں، آرمی چیف صاحب ہوں، وہ تقریباً ان تینوں ممالک میں گئے، اس کے بعد بھی ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا. اگر یہ مفتاح صاحب یہ معاملہ اگر بڑھتا ہے اور سپٹمبر میں بھی ہم تو پر امید ہے کہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہ ہوا، اس کا امپیکٹ جو ہے جو سرمایہ کار ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کے اعتماد پر کیا پڑ سکتا ہے اور روپے پر کتنا پریشر آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں گو کے سیاستدان ہوں، لیکن سیریسلی اور مطلب میں اس پہ اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خدا نخواستہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا تو کیا امپیکٹ پڑے گا. وی اوبویسلی انڈرسٹینڈ کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. روپے پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، کانفیڈنس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اور دیکھیں، اور یہ سب جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ہماری ٹائم لائن پہ چلنے کے لیے مجبور نہیں ہیں. چائنا کو، سعودی عرب کو اس لیے فیصلے نہیں کرنے ہوتے کہ پاکستان کی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے تو ابھی فیصلے کر لو. لیکن پھر بھی اگر ہمارے 2 اچھے دوست ہیں اس ملک میں تو چین اور سعودی عرب کو ہم گنتے ہیں نا. وہ اور بات ہے کہ وہ بھی بیچارے پیسے دے کے تھک رہے ہیں. یہاں پہ بھی آئے دن ہم چین کے خلاف بات کرتے ہیں وغیرہ، اور ابھی بھی ہم نے چین کو تقریباً 540 ارب روپے تو نہیں، 470 ارب روپے تو صرف بجلی کے مد میں دینے ہیں. تو اور اس کے بعد ہم
آئے دن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ IPPs بند کر دو, سارے یہ بند کر دو, چین نے مار ڈالا ہے, ان کو پیسے دینے بند کر دو. تو جب سارا دن یہ باتیں آتی ہیں تو وہ بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف سے یہ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف آ رہے ہیں کہ یار ہمارے پیسے بھی ہمارے پاس رہن دو, مزید جب ادھار پورا ہو جائے تو پھر مزید ادھار دے دو. تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے, کچھ زیادہ وقت لگ گیا. obviously ہو جانا چاہیے تھا, ریپ ہو جانا چاہیے تھا. I mean, you know, بورڈ میٹنگ ڈیلے ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن اللہ نے چاہا تو خیر ہو جائے گی. ہم پر امید ہے مفتہ صاحب. جو ایک اسی سے جڑا دوسرا سوال, وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو سبسڈی دی 45 ارب روپے, آلڈو وہ اپنے بجٹ سے وہ پے کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کا ان پر اعتراض یہ ہے, ایک تو یہ کہ یار انہیں کنسرن نہیں کیا گیا, وہ اتحادی ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی IMF کے پروگرام میں ہمیں جانا ہے, تو وہ بھی کنسرن ہو سکتے ہیں. IMF بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے پھر سبسڈیاں دینا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں. یہ جو اقدام تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ پسے ہوئے ہیں, ایک مہینے کی بھی اگر ان کو کہیں سے ریلیف مل جاتا ہے تو وہ اس کے مستحق بھی ہیں. آپ کا اس پر کیا اوپینین ہے مفتہ صاحب, کیا یہ اچھا فیصلہ تھا؟ بالکل اچھا فیصلہ تھا, ریلیف دینا بالکل صحیح تھا. میں تو آپ جانتے ہیں عادل بھائی, سب سے پہلے میں بات یہ کر رہا تھا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے, اور وفاق کو اب بھی ٹیکس کم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ناکافی ہے. یہ صرف 300 سے 500 یونٹ والوں کے لیے ہے, تو ایک چھوٹے سے 10-15% کنزیومرز کے لیے ہے, لوور مڈل کلاس کے لیے. ہم کو اور بھی اس کو پھیلانا چاہیے اور ٹیکسز حکومت کو کم کر دینا چاہیے. لیکن دونوں جو کرٹیسزم ہیں وہ ٹھیک ہیں, ویلڈ ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت تھی ان کی, تو اس سے وہ بات کر لیتے, لیکن اگر نہیں بھی کیا تو پیپلز پارٹی کو اب مسلم لیگ کے نیلے پہ دہلا رکھنا چاہیے, اور ان کو 14 روپے کی جگہ 15 روپے کرنے چاہیے سندھ اور بلوچستان میں جہاں پہ ان کی حکومتیں ہیں, اور پھر PTI کو 15 کی جگہ 16 کرنا چاہیے جہاں پہ ان کی حکومت ہے. عوام کی خدمت کے لیے بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے, نہ صرف سارا دن جلسوں کی اور دھرنوں کی اور اس قسم کی باتیں نہ کریں, بھٹو زندہ کی باتیں نہ کریں, کچھ کام بھی کر کے دکھائیں. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ IMF سے تو بالکل مشورہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو بہت irresponsible حرکت ہے. اگر پنجاب حکومت نے وفاق کو پہلے نہیں بتایا تھا اور وفاق نے IMF کے کان میں یہ بات نہیں ڈالی تھی, تو یہ تو بہت ہی irresponsible حرکت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ان کی غلطی ہے. یہ بری بات ہے. یہ سچی بات ہے کہ اگر آپ کا پروگرام ابھی بجٹ بورڈ تک نہیں گیا تو آپ کو, ہم نے بھی, میں جب وزیر تھا تو شہباز صاحب کے کہنے پہ میں نے 200 یونٹ تک کے ان کو بجلی کے بلوں کو مؤخر کروایا تھا, بڑھوتری کو. ساری رات مجھے لگی تھی ایک, اور میں IMF سے باتیں کرتا رہا. راشد لنگڑیال صاحب ہمارے پیٹرول پاور سیکٹری تھے, وہ بھی بیچارے لگے رہے میرے ساتھ, اور ہم نے یہ کر لیا. تو IMF کے کان میں بات ڈالنی ضروری تھی میرے خیال سے. اگر یہ غلطی کری ہے تو یہ غلطی ہے پنجاب حکومت کی. ٹھیک. اچھا, آخر میں مفتہ صاحب یہ بتائیے گا, عوام پاکستان پارٹی ایک تو پذیرائی کتنی ملی, اب کوئی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی, ہل جل نہیں ہے, کیا کوئی پلان آپ بنا رہے ہیں پراپر, یا مصروفیات ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ سر اللہ کی مہربانی سے پارٹی لانچ کرنے کے بعد ہم نے کراچی میں سب سے پہلے بجلی کے اوپر بھی پروٹیسٹ کیا تھا, اور ہم نے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے, آپ کے ٹی وی نے بھی کور کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ویژن ڈاکیومنٹ اپنا لانچ کیا ہے جو کہ ہمارے ویب سائٹ پہ ہے. انشاءاللہ تعالی 15 سپٹمبر کو لاہور کے اندر ہم 3 وائٹ پیپرز لانچ کریں گے, کلائمیٹ چینج کے اوپر, ویمنز امپاورمنٹ کے اوپر, اور ہیلتھ کے اوپر. اور اس کے بعد مختلف شہروں میں پاکستان کے ہم لوگ وائٹ پیپرز لانچ کرتے رہیں گے. یہ ہم دیکھیں, ہمارے پاس بہت سارے لوگ اللہ کی مہربانی سے جمع ہو گئے ہیں, بہت سارے PhDs جمع ہو گئے ہیں, دانشور جمع ہو گئے ہیں, اور ہم پہلے ایک فارمیٹ وہ بنا رہے ہیں, ایک فاؤنڈیشن لے کر رہے ہیں کہ جس کے اندر پارٹی کے پاس ڈے 1 سے ریڈی ہو پارٹی, کہ ہمارے پاس ایک تھنکنگ ہو اور ایک تھنک ٹینک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ عادل بھائی اتنی اسپیس ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون کا پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن میں کیا حال ہوا ہے, ماں سوائے کے جو بھی ریزلٹس آ گئے ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ MQM کا کراچی میں کیا حال ہوا ہے. تو یہ پارٹیوں کے پاس اب میرے خیال سے بہت کم ووٹ بینک رہ گیا ہے, اور ان کا جو ووٹر تھا جو لیپس ہو چکا ہے, جس نے شاید PTI کو اس بار ووٹ دیا, یہ گھر میں بیٹھا ہے. ہمارا بہت اپیل ہے ان ووٹروں سے کہ آپ, اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو اب باتیں آ رہی ہیں کرپشن وغیرہ کی, تو اگر آپ کو ایک ایماندار قیادت چاہیے, آپ کو ایک قابل قیادت چاہیے, تو شاہد عباسی جیسے لوگ, ظفر مرزا جیسے لوگ, طارق بنوری جیسے لوگ, جن کا ایک ماضی بھی ہے اور بلا الحمدللہ کوئی داغدار ماضی نہیں ہے, وہ لے کر آئے ہم سامنے. چلیں, مفتہ اسماعیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راتو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
वेलकम बैक नाज़रीन। मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर करते हुए 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतनाज़ा जो पैराग्राफ थे वो हज़फ करवा दिए हैं। फैसले के मुताबिक जो पैराग्राफ हज़फ किए गए हैं वो किसी भी फैसले में मुस्तकबिल में बतौर मिसाल पेश नहीं होंगे। अदालत में उलमा की जानिब से 3 पैराग्राफ्स को हज़फ करने की इस्तदा की गई थी। नजरसानी फैसले के हज़फ करदा पैराग्राफ्स में अहमदियों की ममनुआ किताब और तबलीग से मुतालिक जिक्र किया गया था। आपको याद दिलाते चले कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने 6 फरवरी को मुलजिम की जमानत और फर्द जुर्म से बाज इल्जामात हज़फ करवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, जो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद 16 और 27 नवंबर 2023 के फैसलों के खिलाफ दायर की गई थी। मुलजिम पर 6 दिसंबर 2022 को चिन्योट में एक FIR दर्ज हुई थी, जिसके मुताबिक सूबा पंजाब में कुरान की इत्तिबात के कानून 2011 दफा 298C और दफा 295B के तहत 3 इल्जामात लगाए गए थे। FIR में इल्जाम आयद किया गया था कि मुलजिम ममनुआ किताब तफसीर सगीर तकसीम कर रहा था, जबकि जमानत की दरख्वास्त में मुलजिम के वकील का मौकिफ था कि FIR को अगर देखा जाए तो जुर्म का इर्तिकाब 2019 में हुआ, जबकि किसी भी ममनुआ किताब की तकसीम या अशात को पंजाब कुरान शरीफ तरमीम कानून के तहत 2021 में जुर्म करार दिया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले में यह तहरीर किया था कि चूंकि 2019 में ममनुआ किताब की तकसीम जुर्म नहीं थी, इसीलिए दरख्वास्त गुजार पर यह फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। अदालत की जानिब से मुबारक सानी केस में नजरसानी की अपील के फैसले के खिलाफ पैराग्राफ नंबर 7 में कहा गया था कि FIR में मुलजिम पर दफा 295B का जिक्र तो था, लेकिन किसी कानूनी शिक का सिर्फ जिक्र करना मुलजिम को इस दफे के तहत जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए काफी नहीं होता। FIR के मंदरजात में तौहीन कुरान का इल्जाम ना तो बिला वास्ता और ना ही बिलवास्ता लगाया गया, और चूंकि मज़कूरा इदारा जहां FIR के मुताबिक ममनुआ किताब तकसीम की गई थी अहमदियों का इदारा था, इसीलिए इस फेल पर दफा 298C का इतलाक नहीं हो सकता। अदालत के इल्म में यह बात लाई गई कि मुलजिम कैद में 13 महीने ऑलरेडी गुजार चुका है, जबकि ममनुआ किताब की तकसीम का जुर्म साबित होने पर भी जिस कानून के तहत उसे सजा सुनाई जा सकती है वो फौजदारी तरमीमी कानून 1932 की दफा 5 है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने है, जो कि वो ऑलरेडी काट चुका है। ताहम इस अदालती फैसले के पैराग्राफ नंबर 42 में कहा गया था कि आईनी और कानूनी दफात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मजहब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्लाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अवामी सतह पर खुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल क़यूद के अंदर घर की खिलवत का हक हासिल है, वहाँ पर वो तबलीग कर सकते हैं। समाअत के दौरान अदालत में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और इसके अलावा दीगर उलमाए कराम भी मौजूद थे। मुफ्ती तकी उस्मानी वीडियो लिंक के जरिए पैराग्राफ 7 और 24 में उन्होंने गलती की निशानदही की और उन्हें हज़फ करने का उन्होंने दरख्वास्त की, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान रुस्तम पर आए, उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी की तायीद की। आपको बताते चले कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में बास हिस्सों को खारिज करने की हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर की थी। 19 अगस्त को आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने के बाद मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से रोकने के लिए जो है शेलिंग भी की। उसके बाद दारुल हुकूमत में पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने पर 6000 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। आज भी समाअत के मौके पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद डी चौक में जमा थी, जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से रेड जोन के अतराफ कंटेनर्स रखकर तमाम रस्ते बंद कर दिए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान क्या हुआ, इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला मोमन मौजूद हैं, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट है, आज वहाँ पे मौजूद थे, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ माहिर कानून और इस केस में वो प्रोफेसर साजिद मीर के लॉयर भी थे, हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि आज हुआ क्या, मुख्तसरन बताइएगा ये केस क्या था, और जब ये पैराज हज़फ कर दिए गए उसके बाद का भी माहौल बताइएगा कि कोर्ट में क्या हुआ।
جی عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ مبارک ثانی کیس کے بارے میں تھوڑا سا اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ میں دیجیے گا کہ یہ کیس کیا تھا، اور آج جو کچھ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہوا کیا دیکھا آپ نے، اور جب یہ حذف کر دیے گئے پیراز تو اس کے بعد کیا تاثرات تھے لوگوں کے؟ جی بالکل، مبارک ثانی کیس جو ہے یہ تقریباً 5 سال منظر عام پر رہا، اور یہ 2019 میں چینوٹ جو پنجاب کا ایک شہر ہے وہاں پہ کچھ اس طرح کے لٹریچر جو ہے وہ تقسیم کی گئی تھی جس پہ اعتراض تھا، اور بعد میں اس پہ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. مبارک ثانی کا نام بھی شروع کے ایف آئی آر میں نہیں تھا، بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس کے بعد مبارک ثانی کا نام جو ہے وہ بھی اس ایف آئی آر کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے بعد جو اس وقت سزا تھی وہ تقریباً 6 مہینے تھی. سیشن کورٹ نے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی تھی، اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ضمانت جو ہے وہ مبارک ثانی کو دی گئی، اور اس میں 2 فیصلے جو تھے وہ سامنے آ چکے تھے. تو مبارک ثانی اس وقت جو پنجاب کا قانون تھا 2010 کا، اس کے مطابق تقریباً 6 مہینے کی سزا تھی، جبکہ جو ملزم ہے انہوں نے 13 مہینے کی جیل کاٹی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو ضمانت جو ہے اس کی منظور کی تھی. تو اس وقت مختلف آراء جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور آج کی جو سماعت تھی جیسے ہی ہم سپریم کورٹ سے داخل ہو رہے تھے تو اسلام آباد کا پورا شہر جو ہے وہ ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، اور سماعت کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ شروع ہوئی. تو مولانا تقی عثمانی ویڈیو لنک پہ تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علماء تھے وہ بھی اس کمرہ عدالت میں موجود تھے. آج مولانا تقی عثمانی صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو 3 پیراگراف ہے جو متنازع ہے، کیونکہ آئین دوسری ترمیم کے ذریعے تو ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن اس کو تبلیغ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کا اجازت اس کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان آئے، اس کے بعد وہ پیراز حذف کر دیے گئے. عبداللہ مومند بہت حافظ صاحب بہت شکریہ. آپ بھی پروفیسر ساجد میر صاحب کے لائر تھے، تو جس طرح عبداللہ مومند بتا رہے تھے کہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس ٹاپک پر تو نارملی زیادہ بات بھی آپ نہیں کر سکتے، بڑے احتیاط سے یہ کرنا ہوتا ہے. کیا آپ نے کیا دیکھا، اور اصل میں ایشو تھا کیا؟ ایک فیصلہ جب آ گیا تھا تو اس فیصلے پر بنیادی اعتراض کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، ایک تو بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروسیڈنگز ہوئی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا 6 فروری کا اور 24 جولائی کا جو آرڈر جو ہے اس کے اندر یہ سارے پیراگرافز جو تھے ان کو انہوں نے حذف کیا اس چیز کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور ہمارے مذہب کے مطابق ایک چیز. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج جو پروسیڈنگز کی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ چیف جسٹس صاحب سہمے ہوئے تھے یا ڈرے ہوئے تھے. ہی از اے چیف جسٹس آف پاکستان، اور انہیں اس چیز کی غلطی کا احساس ہوا کہ اگر اس انٹرپریٹیشن کے اندر یا میری اس ججمنٹ کے اندر ایز اے سپریم کورٹ کو پرابلم ہے تو ہمیں اسے ریکٹیفائی کرنا چاہیے، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اب اس کیس کے 3 ایسپیکٹس ہیں عادل. ایک اس کا ایسپیکٹ وہ ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے اندر آپ کا لیگل بھی آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آ جاتی ہیں. 1974 کے اندر پاکستان کی یہ نیشنل اسمبلی نے 2nd کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی، اور اس کے اندر آپ کے آرٹیکل 263 کے اندر امینڈمنٹ کی مسلمان کی ڈیفینیشن ڈیفائن کی گئی، اور اس ڈیفینیشن کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ نان مسلم ہے، اور اس کیٹیگری کے اندر احمدیز اور قادیانیز کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. اس کے بعد آرٹیکل 30 کے اندر بھی ایک امینڈمنٹ آئی کہ جب آپ ان کا ڈیٹا بیس کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نادرہ کے ریکارڈ کے اندر ایک کالم بھی آتا ہے کہ آپ کا کون سا آپ ہیں نان مسلم ہیں، اس کے اندر جو غیر مسلم ہے اس کے اندر یہ بھی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ 1984 کے اندر پاکستان کا جو ضابطہ دیوانی ہے، تعزیزات پاکستان ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں. 298A آیا، B آیا اور 295 آیا. اس کے اندر جو تھا پھر کہا گیا کہ اگر کوئی قادیانی جو ہے، چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرا آپ کا اور سارے مسلمانوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین نہ رکھیں، اور اگر کوئی یقین نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی اس طرح پرچار کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس کے خلاف ایک جہاد کیا تھا، جنگ کی تھی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. اب صرف اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کے
گا. اب یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس آ گئی, پھر 93 کے اندر سپریم کورٹ کا ایک ظہیر الدین والا معاملہ آیا, تو آپ کا آئین, آپ کا قانون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ایک سیٹل پوزیشن سی. اب جب معاملہ یہ مبارک ثانی والا سپریم کورٹ کے اندر آیا تو سپریم کورٹ نے ایکسیڈ کیا اس سارے معاملے کو جو ان کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی, اور ان لاز کی انٹرپریٹیشن کی کہ جو لاز ریلیونٹ ہی نہیں تھی. جب آپ کے سامنے 298C موجود تھا, یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ موجود تھی, یا اس کے بعد ظہیر الدین والا 93 کا کیس موجود تھا, تو سپریم کورٹ کو صرف بیل کی حد تک رہنا چاہیے تھا. اب سپریم کورٹ نے جب ایک آرڈر کیا, اس آرڈر کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر ایک ریلیجس سینٹیمنٹس آئے اور بالکل جینون تھے. اس کے بعد جب ریویو فائل کیا گیا تو اس ریویو کے اندر پارٹلی جو ہے سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا, لیکن انہوں نے آرٹیکل 17 کے اندر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے سیکرٹ جگہوں پہ یا گھروں کے اندر یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ آیا. اب جب معاملہ آیا تو آپ کے آئین اور قانون کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ قادیانی ہے تو وہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ جو ہے کسی طور پہ بھی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا, اور وہ شاعر جو اسلام کے ہیں وہ نہیں کر سکتا, جس میں ہماری مسجد بھی ہے, ہمارا قرآن پاک بھی ہے, ہماری قربانی بھی, یہ سارے معاملے تھے. اب جب دوبارہ آیا تو ایک آپ کو پتہ ہے پھر پورے ملک کے اندر آیا. تو آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر میں نے پروفیسر ساجد میر کو ریپرزینٹ کیا تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا ان ساروں کا خیال یہ تھا کہ کچھ پیراگرافس میں بات کی جائے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اور اس کے بعد وہ حذف کیے جائیں جو حذف کیے. میں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ سٹینس لیا کہ اگر آپ یہ فیصلہ دے کے کلیریفیکیشنز کی طرف جائیں گے تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ پرماننٹ برقرار رہے گا کہ آپ کا پہلا فیصلہ جو 6 فروری کا ہے, 24 جولائی کا, یا جو آج آپ کا اگست کا فیصلہ ہے. تو بہتر اس کے اندر یہ ہے کہ جب لا, کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ اویلیبل ہے تو آپ ان دونوں جو ججمنٹس ہیں اس کے اندر یہ سارے پیراگرافس جو ہیں وہ ختم کریں, اور یہی وہ ایک وے فارورڈ ہے. اسی چیز کو پھر جو ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی ایکسیپٹ کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ بالکل آئین, قانون اور پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی ہے, اور یہ قابل ایک ستائش بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی غلطی کا احساس کیا ہے. حافظ حسان صاحب, عبداللہ محمد, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.